बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी के ऊपर गद्दारी की FIR काट दी गई है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारे लोग जो कि इमरान खान के खिलाफ भी है ना, उन्होंने ज़रा अफसोस से चढ़े है। जमहूरी लोग हैं, उनके नज़दीक सियासत को आज एक दफ़ा फिर 2000 यानी 12 अक्टूबर 1999 वाली पोजीशन पे वापस ले आंदा गया है या उसके बाद लिया गया है। मेरे नज़दीक ये मामला जो है वो 2011 30 अक्टूबर 2011 को जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था पाए उत्थे वापस ले आंदा जा रहा है इमरान खान नूं। यानी टांगे दी पार्टी सी, टांगे जी भाए ने, बल्कि टांगा तो हूँ मेरा ख्याल नहीं होता, चिंग जी पार्टी दोबारा बनाने के लिए उधर लेके आया जा रहा है और वो बन गए हैं तकरीबन। अब बाकी भी जो काम है, अभी मैं जब आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो अभी तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान नहीं किया, अभी तो जेल से गए, बाहर निकल के वो भी ऐलान करेंगे। मैंने इमरान खान को बहुत समझाया, वो नहीं माना और हमने फिर पार्टी छोड़ दी, इस तरह का ऐलान करेंगे। आज शीरी मज़ारी साहबा ने ऐलान किया और शीरी मज़ारी साहबा के जो 2 जुमले थे उनकी गुफ्तगू में बड़ा एक कर्ब महसूस हुआ। उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के आसार थे। फिर उस बात को हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने जिस अंदाज से जियो TV के ऊपर अग लाने वाली तीली लाने वाली गल्लां कीतियां, उसके नतीजे में बात बहुत फैली। उसमें हामिद मीर साहब ज़ाहिर है एक बड़े कारीगर साफ़ी हैं, उनको पता है कि किस तरह किस वक्त किस लम्हे क्या बात कैसे करनी है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्ले किया। व्यूअरशिप लेने दे रोले ना पाइन दी असल व्यूअरशिप डिग जाती है तो वो फिर देखता कि पॉपुलर सेंटीमेंट केड़े पासे जा रहा है। सच्ची बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इस मौके की मुनासबत से आधा सच बोला और आधे सच के नतीजे में उनकी जो है ग्राफ ज़ाहिर है ऊपर गया होगा, जियो का भी ऊपर गया होगा। फिर शाहजेब ने देखा, उन्हें कहा ओए मैं क्यों पीछे रही हूँ, फिर शाहजेब भी शुरू हो गया। पूरा सच नहीं बोला। मसलन उन्होंने कहा कि दबाव के तहत पार्टियां छोड़े हैं, जिस तरह शीरी मज़ारी ने कहा, और फिर हामिद ने तो ये भी कहा कि जो कुछ इनके साथ हुआ है जेल में वो इनको बताना चाहिए। अच्छा, अब एक खतून के बारे में जो आप ये बात करें, आपके जहन में माजी भी हो, आपकी जो जेल अथॉरिटीज़ हैं या जिस तरह से बिहेव किया जाता है ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ, जैसे इमरान खान इल्ज़ाम लाता रहा है, तो वो फिर पता नहीं केड़ी केड़ी गल बंदे दिमाग च आंदी है। शीरी मज़ारी के साथ अगर हुआ कुछ तो वो खुद बता देंगी। हामिद मीर साहब जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे, फिर दस दो खुल के भाजी। मैं आपसे अर्ज करूं कि आज तहरीक इंसाफ जो है जिस तरीके से टूट फूट का शिकार है, मैंने इतने कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक चीज़ की मुझे दुख तकलीफ ज़रूर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे दुख तकलीफ इसलिए नहीं है कि पायने पार्टी ऐसे तरह बनी थी, इसको कि तो इट तोड़ी गई, कि तो रोड़ा तोड़ा गया, कि तो प्लस्तर ले आंदा गया, कि तो जुती लाई गई, कि तो कमीज पाड़ी गई, कि तो जनाब चुन्नी खिंची गई, और लोगों को कभी ये बताया गया कि ये देखो एंटी करप्शन के तुम्हारे खिलाफ केस तैयार हैं, ये देखो नैब के केस हैं, ए देख असी तेरे खिलाफ फलानी था ते पर्चा कढ़ लिया पुराना, तेरी डिग्री जाली कढ़ ली, तेरी धी जिस घर वे आई है उस घर जो तलाक हो जाएगी। इस तरह की बातें की गई लोगों को, एक बार नहीं की गई, 2013 में भी की गई, 2018 में भी की गई। इस तरह जनाब तोड़ तोड़ के बंदे इकट्ठे करके इमरान खान की तहरीके इंसाफ को टांगा पार्टी से ट्रक पार्टी बनाया गया हजूर। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? ये जनाब जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, नाम लें बाकियों के भी, ब्रिगेडियर गुम्मन साहब से यहाँ बैठे हुए थे। मैं एंटी करप्शन के वो पता नहीं वो क्या थे, अपना DG थे शायद। मैं आपको किस किस का नाम बताऊं जिन्होंने यहाँ पर बैठकर यहाँ पे सारा कुछ किया था। उस वक्त हामिद मीर क्यों नहीं बोला जी? उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि जनाब ऐसा ही रोना सी ना उसने भी कि सर ये क्या हो रहा है? उस वक्त भी कहते हैं हमें बहुत सारे राज मालूम है, हम बताएंगे। उसने नहीं बोले, इसलिए नहीं बोलते कि उस वक्त हवा का रुख परले पासे होता है, अब हवा का रुख और पासे है। तो ये जो लोग हैं आपको तोता कहानियां सुनाने वाले, इनको पूरी कहानी सुनाओ पाए, पूरा सच बोले, आधा सच ना बोले। इमरान खान की पार्टी जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से टूट रही है। बनी भी गलत तरीके से थी, टूट भी गलत तरीके से रही है।
اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی، اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح، مسلم لیگ نون کی طرح، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرح اگر یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو سر اس طرح دوڑا لال آگے پارٹی نہ چھڑ رہے ہوندے، اس طرح چھال مار رہے ہیں اس شپ دے وچوں اس سارے جنے، جس طرح جناب وہ کیا کہتے ہیں جس لئے جہاز ڈوبن لگتا ہے چوہے چھال مار دینے۔ یہ سیاسی بونے ہیں سارے کے سارے، انہوں نے سیاسی کارکن کہ جو ہے نا اپنا نام ڈبو دیا پکڑ کے، یہ سیاست کے نام پر کلنک ہے۔ یہ جتنی پی ٹی بنی بنائی تھی نا ساری یہ کھیڑ سی بنی ہوئی۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں کبھی بات کو ہوا میں نہیں کہتا، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ چلے لیڈرشپ سے شروع کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک دن کی جیل کاٹی، جیل بھی نہیں کٹی نہ، نیب کے ریسٹ ہاؤس میں رہے ایک دن، اور اگلے دن وہ رہے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریسٹ ہاؤس میں، گیسٹ ہاؤس میں، ایک دن ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو بھائی نے انگلی بھی نہیں کٹائی تھے، شہیدہ ہی نال ہائی پھردے نے۔ آصف زرداری نے سر 5000 دن، کتنے؟ 5000 دن، 14 سال جیل کاٹی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میاں نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم، 374 دن بیٹی سمیت جیل کاٹی ہے۔ حمزہ شباب 627 دن کاٹی ہے۔ رانا ثنا 174 دن کاٹی۔ اے عمران خان دور دی گلاں کر رہے ہیں، میں پچھلیاں نہیں کر رہے۔ 222 دن کاٹی ہے شاہد خان عباسی نے، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ خواجہ آصف نے کتنے دن کٹی؟ نام لے جائیں، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، کوئی ایک بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے دیکھو دن کتنے لنگے نہیں ہے۔ 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے، کب کب گرفتار ہو رہے ہیں؟ 10 کو ہوئے ہوں گے، 11 کو ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج دن ہے 23 مئی، اینے پلوان سن، اتنی کمٹمنٹ تھی عمران خان کے نظریے اور سوچ کے ساتھ۔ عمران خان تو آپ پارٹی چھڈن نوں پھردا، من لگتا ہے وہ ویلا آنا جس لئے عمران خان نے کہنا میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی، جس طرح دوڑا لا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے لگوں کہ یعنی یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے جس میں سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے نظریے کے ساتھ، اس بہت بڑی تاریخ میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن انہاں ساریاں دے اوتے بہت بھاری وہ واقعہ۔ ایک شخص ہے طلعت جعفری صاحب، سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں۔ سر 2 اکتوبر 1984 کو انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی۔ اکتوبر کا سارا مہینہ بھوک ہڑتال 5 جنے نے کی تھی، اکتوبر کا سارا مہینہ، نومبر کا سارا مہینہ، دسمبر کا آدھا مہینہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے رہے۔ اور وہ بھوک ہڑتال ایسی نہیں سی ہوندی، یہ جیل میں تھے۔ کولڈ لکھپت جیل کی بات کرو، ریکارڈ کے اوپر ہے، یعنی کولڈ لکھپت جیل کے ریکارڈ سے چیزیں نکل سکتی ہیں۔ پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ 1 سال کا شاہی قلعہ ان کا اور 3 سال کی جیل ہے، اس کے بعد ٹرائل شروع ہوا ہے۔ اور ٹرائل کون کر رہا تھا؟ ایک بریگیڈیئر، کولڈ لکھپت جیل کے اندر۔ وہاں پر یعنی عمر عطا بندیال نہیں ہے، وہاں پر امیر محمد پٹی نہیں ہے، وہاں پر عامر کیانی نہیں ہے، یعنی ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے معزز ترین جج صاحبان نہیں ہیں۔ وہاں پر انسداد دہشت گردی کا کوئی سول جج نہیں بیٹھا، یعنی سویلین سائڈ کا جج نہیں بیٹھا، وہاں پر جج بیٹھا ہے ایک بریگیڈیئر۔ سمری ٹرائل ہو رہے ہیں اور موت کی کال کوٹری میں زندگی کے 11 سال کاٹے ہیں۔ ایک بندہ نہیں ہے، یہ لاتعداد لوگ ہیں۔ کوڑے بھی کھادے، پھانسیاں بھی لیتیاں، جیلاں بھی کٹیاں، بھکھاں بھی کٹیاں۔ ایک معافی نامہ نہیں ہے سر، کسی ایک نے لکھ کر نہیں دیا۔ اور یہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں آپ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو دیکھیں، آپ اے این پی کو دیکھیں، کس طریقے سے لوگوں نے اپنی کاز کے لیے جو بھی ان کی کمٹمنٹ تھی، جو بھی نظریہ تھا، پولیٹیکل نظریہ تھا، زندگیاں اپنی داؤں پہ لگائی، بچیاں دا مستقبل رولتے پڑھ کے، آج تک شکوہ بھی کبھی نہیں کیا۔ تو میاں جہانگیر صاحب ایک ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے وہ، ان کی کوئی 10 سال کی جیل تھی موت کی کال کوٹری کے اندر، سر 10 سال،
ٹھیک ہے, سیل کے اندر, ڈیتھ سیل کے اندر. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا, میں کہا سر وہ ہمارا وقت اخبار آ رہا تھا اور جوان نذیر صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میں نے ان سے بات کی کہ میگزین کے اندر نا اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے, بڑی تاریخ ہے, ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. اور علیم خان صاحب اس اخبار کے اونر تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. میں میاں جہانگیر صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے میں کہا سر میں تھوڑے کو اس طرح آیا, اور کہا تکے تکے کھا, میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, اور کہا تکے تکے کھا آئے تھے, میں تینوں کہنا تے چکن دے ہور منگا دینا, جے روٹی کھانی تے وہ کھا, تے دوبارہ یہ گل نہیں کرنی. انہوں نے پھر لوری انداز میں مجھے سمجھایا کہ میں کاکا ایک قربانی ایس لیے نہیں سی دیتی کہ ایک دن کوئی صحافی آئے گا اور میں اس سے یہ اپنی ساری داستان لکھواؤں گا اور پھر میرا نام ہوگا اور لوگ مجھے کہیں گے کہ واہ جی واہ. میں اپنی واہ والی نہیں دیتی, میری تو کمٹمنٹ ہے اپنے نظریے کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ, بھٹو کے ساتھ, اس کے لیے میں نے دی ہے. میں تیرے کو واہ واہ سن لے نہیں دیتی. یہ ہوتے ہیں لوگ. اتھے دیکھو فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے, وہ اپنی قربانیاں انج گنا رہے ہیں, یعنی اپنی جو بھی اس کی قربانی اس کی نظر میں قربانی ہے, میں نے ہاسا ہی آئی جا رہا سی. یہ وہ شخص ہے اتنا چرب زبان, اس نے جس انداز کے ساتھ مریم نواز شریف, آصف زرداری, بے نظیر بھٹو, جس طریقے کے ساتھ اس نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے جتنی ان کے خلاف زبان درازی کی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے عمران خان کی خوشامد کی ہوئی ہے, اللہ معافی. مجھے ان کی وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہے, یہ نا جماعت اسلامی میں ہوتے تھے, یہ 2002 میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے. جب اس وقت جو انہوں نے ایک اتحاد کیا تھا اس کے پلیٹ فارم سے آئے تھے, ویسے بیسیکلی جماعت اسلامی سے تھے, اور اس کے بعد یہ کاف لیگ میں آ گئے. اور پھر انہوں نے جو قاضی حسین احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان پر جو گھٹیا الزام لگایا تھا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, میں وہ بھی پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی. آج وہ عمران خان کے اوپر جو الزامات لگا رہے سچے ہوں گے جھوٹے ہوں گے مجھے نہیں پتا, پر بھائی نے ایف آئی آر کٹ دی غداری دی, وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اب وہ اب ذرا سن لیں جناب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو واسع کیوم صاحب ہیں اور صداقت عباسی صاحب ہیں, ان کو عمران خان کی جانب سے جی ایچ کیو پر کی طرف جانے کا اور حملے کا براہ راست پیغام ملا ہوا تھا. براہ راست عمران نے انہوں نے کیا سی, میں نے تو کو گل نہیں سی کہی. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک واقعے کی گفتگو کا لب لباب ہی ہے. اب دوسری بات جو انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں جناب کہ 14 مئی کو ایک زوم میٹنگ ہوئی, اور اس زوم میٹنگ میں عمران خان صاحب نے کو 15 کہتے ہیں ہم لوگ تھے, 8-9 ہم تھے سیاسی لوگ, تو باقی جو تھے وہ ان کے دفتر شفتر کے ہوں گے. تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی صورت بھی 9 مئی کے واقعات کی آپ نے مذمت نہیں کرنی, ٹھلی نہ چھڈو, پیرا دے پار پاک کلو, اور کوئی ضرورت نہیں ہے مذمت کرنے کی. ٹھیک ہے, یہ وہ کون کہہ رہے ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب. یہ ایف آئی آر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایف آئی آر ہے باقاعدہ عمران خان کے اوپر. اگلی ایف آئی آر ان نکات پہ درج ہونی, اور انہیں وعدہ معاف گواہ بننا ہے جا کے. تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ انہوں نے اہم کی اور بڑی سخت بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی جناب کہ عاطف خان جو کہ پی ٹی آئی کے پی کے شاید صدر ہیں, ان کو مخاطب کر کے عمران نے کہا کہ عاطف, کے پی کے میں آپ مولانا فضل الرحمان کے جتنے مدارس ہیں ان کے باہر مظاہروں کا اعلان کر دیں اور ٹویٹ کر دو سارے جنے. تو کہتا ہے میں نے فوری طور پہ کہا کہ خان صاحب میری بات سنیں. کہتے پہلے بھی انہیں کدی نہیں سنی, ہوں بھی کدی نہیں سنی. ٹھیک ہے, باقی انہوں نے شکوے شکایتیں کی اپنے کہ جناب میں پھڑیا گیا تو مینوں جڑا نا مذمت نہیں کیتی, میرے 4 اسی مرد گھر دے جیل وچ, 4 ساڈے گھر توڑتے, یہ وہ جو بھی انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کرنا تھا وہ کیا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں باتیں ہیں نا سر, ساتھ انہوں نے جو تیسری بات کے ساتھ بات کی وہ یہ کی کہ جو بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پاکستان میں خانہ جنگی کروانے کا ہے, عمران خان اس کی بات کر رہے تھے. یہ ایف آئی آر ہے, اور عمران خان کے لیے وعدہ معاف ہوا سامنے بیٹھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اے بچ سکیں گے. بہرحال نہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی
نہ ہے۔ اسد زرداری صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ جناب آپ پی ٹی کو سیاسی جماعت مانتے ہوں گے، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ سیاسی جماعت ہوتی تو حضور دوڑا لال آگے لینا لگ لگ کے مافیاں ترلے اور جناب ساڈی جان چھڑ دیو۔ ابھی تو آپ نے دیکھے ہی کچھ نہیں۔ آج کا دن دیکھیں نا، آج عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کو گڈ ٹو سی یو سر کہنے والی عدلیہ ہے، بہت حمایت ہے، میڈیا میں ان کی بہت حمایت بیٹھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت ان تینوں فرنٹ کے اوپر بے بس دکھائی دیتی، سائے آف ریلیف ملتا ہے۔ یعنی اتنی ساری، یعنی عدالتاں نے ضمانتاں لینی ہیں، عدالتاں ضمانتاں تڑ تڑ لے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک باقاعدہ موجود ہے۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے طلعت جعفری صاحب کے جس دور کی بات کی، اتنے تے جج بھی بریگیڈیئر ہوندے سن تے مارشل لا سی، نہ سوشل میڈیا سی، اتنے تے اخبار سینسر ہوندے سن باقاعدہ، اور وہ احادیث اور آیات جو ہیں وہ بھی ان کو اخبارات کی، آپ نے پیشانی کے ساتھ دیکھا ہوگا، وہ احادیث اور آیات کا ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا آ گیا جس میں جابر حکمران کے خلاف جہاد کرنے کا یا بات کرنے کا یا اس کو مزاحمت کرنے کا ایک کوئی پیغام ملتا ہو، تو وہ جڑا فوجی آندا سی نا اخبار چیک کرن چھپن تو پہلے، یا ڈی جی پی آر تو بندہ کہتے بھائی یہ بدل دیو، کوئی اور آیت لا دیو۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہم سے سینئر صحافی ہیں، ظاہر ہے اس لیے میں تو صحافت چ نہیں سا، انہوں نے ہمیں باتیں بتائی نہیں۔ اس دور میں لوگوں نے اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کے تو قربانیاں دی ہیں۔ اتنے تے بھاجی سارے جنے اداکارہ فردوس ہی بنی ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ پیراں تے بھار پاؤ یار، کی ہو گیا جی؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی حضور، تسی یہ چیکاں مارنی شروع کر دی۔ تو یہ ہے سر وہ یوتھیا لوگوں اور عمرانڈوز، برائے مہربانی اس قسم کے لوگوں کے پیچھے لگ کر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہونی دھیان کر لو، سیاسی کارکن بنے اور نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال جس طرح پائن پارٹی بنی سی، نواز شریف نے کیا سی کہ جویں بنائی جے وہ بھی خراب کرو گے، اور جو لے کے آیا جنہوں نے یہ گند ڈالا ہے وہی صاف کرے، اسی نہیں یہ کرنا تے پائن وہ کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجبور ہو گئے وہ کرنے پر، ورنہ دل انہوں کا بھی کوئی نہیں سیگا، ایسے پھنسے انہیں تے کرنا پہ رہا ہے۔ تو اچھی بات ہے، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سروائیو کریں گی، جو پڑھ تڑ کے بڑھائی ہے وہ کار جاوے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ جو بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔